बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। और माज़रत थोड़ा लेट हो गई, आपको पता है कि सब बिज़ी हो गए थे। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर मौजूदा जो सैलाबी सूरत हाल है उस पर आपको थोड़ा मैं शॉर्ट ब्रीफ करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। इस वक्त गुड्डू बैराज पर 64,700 क्यूसिक जो है वो इनफ्लो है पानी का, और जो आउटफ्लो है वो 49,700 है। सक्खर बैराज पर 45,800 और आउटफ्लो है 36,300। कोटड़ी बैराज पर 1,61,900 और आउटफ्लो है 1,30,500। इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से तमाम जो नुकसानात हो रहे हैं उसके लिए उसके तखमीने किए जा रहे हैं और उसके डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जी कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, कितना फसलों का, कितना घरों का। और लोग जो है काफ़ी हद तक लोग, एक जो अच्छी खबर है कि लोग वापस अपने घरों की तरफ भी जा रहे हैं। जो भी IDPs कराची में भी थे, बाकी शहरों में भी थे, वो भी ऐसे ऐसे करके कुछ अपने अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि तबाही इतनी बड़ी है तो डेफिनेटली उसके नुकसानात भी उससे ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 3,62,744 टेंट्स फराम किए जा चुके हैं आज दिन तक। कल की ये डेटा है। और जो मेजर चीज़ है राशन बैग, वो 10,60,771 फैमिलीज़ को, ख़ानदानों को हुकूमत सिंध जो है वो राशन बैग दे चुकी है। इसके साथ मिनरल वाटर, जेरी कैंस, बेड शीट्स, पिलोज़, फोल्डिंग बेड्स, एनिमल मॉस्किटोज़, नॉर्मल मॉस्किटोज़, किचन सेट्स, स्लीपिंग मैट्स, और जो भी अभी कैंप्स कायम हैं सिंध भर में, जितने भी टेंट सिटीज़ हैं उस पे उन कैंप्स में इस वक्त कुक्ड फूड हुकूमत सिंध जो है वो सब जगहों पर फराम कर रही है। काफ़ी जगहों पर मिनरल वाटर के लिए जो RO प्लांट्स होते हैं पोर्टेबल छोटे, वो भी फराम किए जा रहे हैं काफ़ी जगहों पर, ताकि जो पीने का पानी है वो लोगों को साफ़ फराम हो। आप देख रहे हैं जी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त जो भी उनके दौरे हैं उस दौरों में जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं वो इस सैलाब मुतासरीन के लिए जो तबाही हुई है उसको वो उजागर कर रहे हैं, और जिससे पूरी दुनिया से अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। वो अपना पाकिस्तान का केस, सैलाब मुतासरीन का केस पूरी दुनिया में जिस तरह उन्होंने पेश किया है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया उनके लिए अच्छा लिख रही है कि जी जो स्टेट्समैन होता है, जो अपनी रियासत की बात को पूरी दुनिया में बेहतर तरीके से पेश कर सके, एक बेहतरीन स्टेट्समैन का रोल फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो इस वक्त अदा कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जिन ममालिक से हमारे ताल्लुकात जो माजी की हुकूमत ने ख़राब कर दिए थे, उन तमाम ताल्लुकात को हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनके उन दौरों से और जिस तरह वो डिप्लोमेसी को उस तरफ वो लेके जा रहे हैं, अपने मुल्क के केस को जिस तरह पेश कर रहे हैं, और उन नाराज़ ममालिक को भी जिनको माजी में इमरान खान ने एक नाकारा फ़ॉरेन पॉलिसी से के ज़रिए, एक कम अक्ली की फ़ॉरेन पॉलिसी के ज़रिए जो है वो ख़राब किया था, उसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हर जगह पे बेहतरीन तरीके से पेश करें। उन्होंने अमेरिका में कहा कि जी मैं किसी एड लेने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, जो भी क्लाइमेट की वजह से, जो भी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो नुकसान पाकिस्तान को और ममालिक की वजह से पेश आ रहा है, वो केस लड़ने आया हूँ। और उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स माशाल्लाह मिला है पूरी दुनिया से। और यही होती है कि आप अगर समझदार क़यादत किसी जगहों पर मौजूद होती है, जिनको मुल्क का पता होता है, जिनको अल्लाह ताला ने ये शऊर दिया होता है, तो वही लोग इस चीज़ को पेश कर सकते हैं, ना कि वो लोग जो मुसल्लत किए जाए आपके ऊपर, जिनको किसी चीज़ का तजुर्बा ना हो और जो अपने पूरे मुल्क को एक खेल या तमाशा समझते हों। उनसे जो समझदार और संजीदा सियासी क़यादत होती है उसको बेहतर पता होता है, और उसी का ये नताइज है
کہ آپ کی جن جن ممالک سے آپ کی بات چیت بھی بند تھی ان سے آپ کے تعلقات جو ہے وہ اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور جب وہ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے آپ کی ٹریڈ انشاءاللہ اب کھل رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کیس پہ رکھا کہ جی ہمیں پاکستان کو ایڈ نہیں ٹریڈ کی ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ کاروبار کریں، آپ ہمارے ملک کے ساتھ تجارت کریں، آپ ہمارے ملک سے اشیاء جو چیزیں آپ کو ضرورت میں ہیں وہ آپ ہمارے ملک سے لیں۔ تو یہی ایک بہترین اور مثالی ڈپلومیسی کا جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثال ہے جو کہ پاکستان کے فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا اس وقت یہی ایجنڈا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاست بھی بعد میں ہوتی رہے گی، بیانات بھی بعد میں آتے رہیں گے، لیکن اگر اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے تو وہ ہے کہ جو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو متاثرین ہوئے ہیں، جو بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی نظریں اس وقت حکومت کی طرف ہے، جن کی نظریں اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف ہے، ان کی مدد کی جا سکے۔ اور ان کی مدد کے لیے جو اصل ان کے لیڈران ہیں وہ اس وقت نہ صرف اپنے ملک میں پر پوری دنیا میں ایک بہترین مثال جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ شدید صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے اس سے پہلے مختلف ٹی وی چینلز نے آپ کو لائن پر لیا ہوا تھا، ایک نئی آڈیو لیک اور نیا معاملہ آ رہا ہے۔ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کہتی تھی کہ لانکانہ اور لاہور کا واضح فرق ہے، اگر عمران خان کا ڈومیسائل لیاری کا ہوتا تو اب تک اس کے ساتھ دوسرا رویہ ہوتا، اور ابھی جو ہے اس نے بقول آپ کے ملک دشمنی بھی کیے مگر اسے کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو میں آڈیو لیکس پہ ایک واضح پالیسی دے دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی لیکس نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے، اور خصوصی طور پر وزیر اعظم ہاؤس میں اگر کی کوئی لیکس آ رہی ہیں تو یہ باعث تشویش ہے، تو ان ساری لیکس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ آج کی جو لیک آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے چہرے سے اس بہروپیے کا نقاب جو ہے آج بہت بری طریقے سے اتر چکا ہے۔ جس طرح عمران خان نے پاکستان کی عوام کو، اور وہ ہمارے ایکسپیکٹریٹس بھائی بہن جو پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو غلطی سے اس منافق شخص کو کوئی لیڈر سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کی آج آنکھیں کھل چکی ہیں کہ اس شخص نے ملک کی سالمیت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایک عام شخص بھی جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے یہ حرکتیں نہیں کرتا جو اس شخص نے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کر اس کرسی کی بے توہین کی ہے، اس عہدے کی توہین کی ہے۔ جو عہد ایک آپ اوتھ لیتے ہیں، چاہے آپ کسی رکن اسمبلی کا اوتھ لے رہے ہوں، چاہے آپ کسی وزیر کا اوتھ لے رہے ہوں، یا آپ پاکستان کا ایک ہائیسٹ سپریم فورم ہے وزیر اعظم آفس، اس کا اوتھ لے رہے تھے آپ۔ اس میں کیا ہوتا ہے اوتھ کو کہ میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا، کسی بھی فیصلے کو اپنی ذات پہ ترجیح نہیں دوں گا میں۔ عمران خان نے اپنی ذات کے لیے، اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو دیکھتے ہوئے، اپنی انا کے لیے، اپنی جو میں اس کی جو ہے اس کے لیے عمران خان نے پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کے فارن ریلیشنز کو، دیرینہ ہمارے جو ممالک کے ہمارے جو تعلقات تھے ان کو اس نے اسٹیک پہ لگانے کی کوشش کی۔ عمران خان نے صرف جب وہ دیکھ رہا تھا اس کی کشتی ڈوب رہی ہے، جب وہ وزیر اعظم کرسی پہ تھا تب تک اس کو تھوڑا سمجھ میں آ رہا تھا، تبھی اس آڈیو لیکس میں وہ گھڑی گھڑی منتیں کر رہا ہے کہ برائے مہربانی ان ممالک کا نام نہیں لینا، ہم صرف اس سائفن پہ کھیلیں گے۔ اور پھر جب اس نے دیکھ لیا کہ کچھ کشتی اس کی ڈوب چکی ہے، پھر اس نے ان ممالک کا نام لینا بھی شروع کیا۔ یہ ایک جھوٹا سائفن، یہ وہ سائفن جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، جس کے نہ کوئی ثبوت ہے۔ اس میں عمران خان، شاہ محمود قریشی اور اس وقت کا ان کا فارن آفس جو کی قیادت کر رہے تھے یہ لوگ، ان لوگوں نے مل کے صرف اپنی ذات کے لیے، صرف اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، صرف اپنی قیادت کے لیے
صرف اپنی لیڈرشپ اس کرسی کی لالچ میں, اقتدار کی ہوس میں انہوں نے پوری قوم کو بیوقوف بنایا. نہ صرف پوری قوم کو بیوقوف بنایا لیکن اپنے عہدے کا بھی, اپنے اس اوتھ کا بھی انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا, جو کہ ایک کرائم ہے. جب اگر آپ اپنے عہدے کی پاسداری نہیں کرتے, آپ پبلک کو جھوٹ بولتے ہیں, اپنی ذاتی انا کے لیے, پاکستان کے جو بیرونی تعلقات ہیں وہ آپ سپر پاور کنٹری سے بھی اس کو آپ صرف اپنی ذات کے لیے, یہ نہیں کہ آپ کو کوئی اس وقت آپ کی کوئی غیرت جاگ اٹھی تھی. اگر عمران خان کی غیرت جاگتی, اگر اس کو واقعی قومی غیرت یا قومی اس کو کوئی احساس ہوتا, تو اس وقت جس طرح آپ دیکھتے ہیں کسی بھی تعلقات میں جب کسی ملک سے آپ سمجھتے ہو کہ جی کوئی غلط کام ہوتا ہے تو آپ وہاں کے ایمبیسڈر کو اپنے پاس بلاتے ہیں, آپ ان کے پاس اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں فورن آفس میں, آپ ان کو اپنا یادداشت نامہ دیتے ہیں جی کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو. کوئی بھی ایسا کام عمران خان نے نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود اسی ملک کے لیے, اسی ملک کے لوگوں کو خیبر پختونخوا میں آپ نے ریڈ کارپٹس دیے. اگر آپ کی قومی غیرت جاگ رہی تھی اور آپ واقعی سمجھ رہے تھے کہ آپ کے خلاف کسی ملک نے کوئی سازش کی ہے تو آپ نے ان کو ریڈ کارپٹ نہ دیتے. پھر اسی ممالک کے لیے آپ لابیسٹ ہائر کرتے ہو, جو بھی آپ کے پاس چندے کے پیسے ہیں ان چندوں کے پیسوں سے آپ ان ممالک کے لابیسٹ کو پیسے دیتے ہو کہ وہ آپ کے لیے ان ممالک میں لابنگ کرے. یہ بہروپیے کا کام ہے, یہ کسی سمجھدار شخص کا کام نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اور تمام ہمارے کولیشن اتحاد جن کی جتنی بھی ہسٹری رہی ہے, کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ نے کتنی دفعہ حکومتیں گئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتیں نکالی گئیں, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نکالی گئی, کسی نے ملک کے ساتھ, ملک کے استحکام کے ساتھ اس طرح کا گندا کھیل نہیں کھیلا جو عمران خان کھیل رہا ہے. اور وہ کہتا بھی ہے کہ میں یہ کھیل کھیل رہا ہوں. تم کھیل کھیلنے میں تم کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ تم عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو, تم یہاں کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. پاکستان کوئی میدان, کھیل کا میدان نہیں ہے. یہاں 22-23 کروڑ عوام بستے ہیں, یہاں معصوم بچے, خواتین, بزرگ بستے ہیں. اس ملک کی عوام کو صرف اپنے سیاسی کھیل کے لیے تم استعمال کر رہے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پورے پاکستان کے عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. عمران خان کی جتنی بھی یہ آڈیوز آ رہی ہیں اس میں یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ عمران خان اپنے لیے, اپنے اقتدار کے لیے ہر حد پار کر سکتا ہے. اس نے آپ کے ملک کی عدلیہ کو نشانہ بنایا, اس نے آپ کے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا, اس نے آپ کے ملک کے الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا. اور یہ بہت ہی ڈرپوک شخص ہے, یہ بھی میں بتا دوں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بہادر ہے, شیر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے, کیونکہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کو نشانہ ایک ریمارکس میں ایک اس کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ ڈسکوالیفائی ہونے جا رہا ہے, تو آج ایک سیشن جج صاحبہ کے پاس یہ معافی مانگنے کے لیے پہنچ گیا. مطلب آپ دیکھیں اس کو اپنی اقتدار سے, اپنی کرسی سے اور اقتدار میں آنے کے لیے کتنا یہ شخص بے بس ہے, کتنا یہ شخص اس کے لیے یہ لاچار ہے, کتنا اس کے لیے اس کو اتنا شوق ہے کہ میں ہر حال میں اقتدار کی کرسی پہ بیٹھوں. اس کے لیے آج یہ سیشن جج صاحبہ کے پاس معافی مانگنے لیے پہنچ گیا. اگر یہ اس کو احساس ہوتا کہ میں نے غلط کام کیا ہے تو یہ جو ہائی کورٹ میں جب نوٹس ہوا اس سے پہلے کر لیتا. جس دن تقریر کی تھی اس کے سیکنڈ ڈے بولتا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی, کسی جج صاحبہ کا میں نے نام لے لیا, اس کو میں نے دھمکی دے دی, اس کے پاس چلا جاتا. لیکن نہیں گیا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جو کچھ کیا اس نے اپنے ہوش حواس میں کیا. لیکن اب جب اس کو پتا ہے کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے, اس پہ کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے, تو آج وہ معافی مانگنے کے لیے پہنچ گیا. تو یہ شخص ہے, یہ جو اپنے آپ کو ایک ڈرامے کے طور پہ, ایک اداکار کے طور پہ پیش کر رہا ہے, اس شخص کی اصلیت یہ ہے جو کہ پورے ملک کے سامنے اور قوم کے سامنے آ جانی چاہیے.